तारक शरीफ के नवाही इलाका जन्नती वाला में एक अहम सुलही तकरीब का इनकाद किया गया, जहां 8 साल से जारी दुश्मनी खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हो गई। ये तनाज़ा सैयद मुसर्रत हुसैन शाह और सैयद गुलजार हुसैन शाह के दरमियान था, जो दफ़ा 324 के मुकद्दमात की वजह से तवील अरसे से कशीदगी का शिकार थे। सुलही अमल में मकामी अमायदीन ने कलीदी किरदार अदा किया, जिनमें सदर फैयाज शाह, सिब्तैन शाह और बशारत शाह शामिल हैं। इन शख्सियात की कोशिशों से दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत कामयाब रही और बिल आखिर सुलह तय पा गई। तकरीब में इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस पेशरफ्त को इलाके में अमन व इस्तेहकाम के लिए मस्बत कदम करार दिया। शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि इस सुलह से न सिर्फ दोनों खानदानों के ताल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि इलाके में भाईचारे की फिजा भी मजीद मजबूत होगी। भोंग इंटरचेंज की तामीराती सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। कॉन्ट्रैक्टर आईकैन की जानिब से इंटरचेंज की मरकजी सड़कों पर कारपेटिंग का काम बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किया जा रहा है, जिसके बायस मंसूबे की तकमील का अमल मजीद तेज हो गया है। इंशाअल्लाह ये अहम मंसूबा जून में मुकम्मल करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। भोंग इंटरचेंज एक गेम चेंजर मंसूबा है, जो इलाके में तरक्की, अमन और खुशहाली की नई राहें हमवार करेगा। इस मंसूबे का सहरा साबिक वफाकी वजीर सरदार रईस मुनीर अहमद एडवोकेट की खुसूसी दिलचस्पी और काविशों को जाता है। सखर वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी और सीनियर सूबाई वजीर सिंध नासिर शाह ने तारीखी रोहड़ी रेलवे स्टेशन के अपग्रेड मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक रोहड़ी रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन मंसूबा 1 अरब 30 करोड़ की लागत से मुकम्मल होगा। मंसूबे के लिए पाकिस्तान रेलवे 60%, हुकूमत सिंध 40% अदायगी करेगी। मंसूबे के तहत रोहड़ी रेलवे स्टेशन को जदीद तर्ज पर बनाया जाएगा, जिसकी तकमील के बाद मुसाफिरों को तमाम जदीद सहूलियात मैसर होंगी। जदीद मंसूबे में वेटिंग एरियाज, प्लेटफॉर्म्स, स्केलेटर्स, मॉडर्न रेस्टोरेंट और वाटर सप्लाई स्कीम शामिल होंगी। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत 140 अरब रुपए के वफाकी PSTP पोर्टफोलियो का जायजा इजलास। नुमाइंदा आप न्यूज़ कराची नौशीन खान के मुताबिक इजलास में वजीर मनसूबा बंदी व तरक्यात जाम खान शोरो, वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज अली हसन जरदारी, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, चेयरमैन PND नजम शाह, सेक्रेटरी खजाना फयाज जतोई और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वजीर आला सिंध की सड़कों के बड़े मंसूबों पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। वजीर आला सिंध का तरक्याती मंसूबों में हायल रुकावटें दूर करने और बर वक्त तकमील का हुक्म। आइंदा माली साल 2027-26 के लिए नई तरक्याती हिकमत अमली और मवासलाती मंसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। सिंध में सड़कों के 5 बड़े मंसूबों पर 140.9 अरब रुपए की लागत आएगी। वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स डेरा गाजी खान के ज़ेर एहतमाम शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम वफ़ात के मौके पर फ़िक्री नशिस्त, लाइव कैलीग्राफी और पेंटिंग सेशन का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल मकबूल अहमद राना ने मौजूद मेहमानों और शुरका को खुशामदीद कहा और शुरका में असनाद तकसीम की। तलबा और तालिबात और मकामी कैलीग्राफर्स ने फनपारों के जरिए फ़िक्र इकबाल को उजागर किया। मेहमानान खुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद सादिक क़स्मानी और दीगर ने अल्लामा इकबाल के अफकार पर रोशनी डाली। मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो की सिंध पुलिस और OMI हस्पताल के दरमियान पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना को रियायती तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। तकरीब का इनेकाद ब्यूरो चीफ आप न्यूज़ कराची रियाज जैदी के मुताबिक सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में किया गया, जिसमें DIG हेडक्वार्टर्स, AIG वेलफेयर्स, MD व CEO OMI अस्पताल काशिफ मुस्तफ़ा और दीगर ने शिरकत की। मुआहिदे के तहत सिंध पुलिस अफसरान, अहलकारों और उनके खानदानों को OPD, तशखीसी टेस्ट, अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात पर खुसूसी रियायत दी जाएगी। सिंध पुलिस की जानिब से AIG वेलफेयर कैप्टन हैदर रजा ने, जबकि OMI हस्पताल की जानिब से MD व CEO काशिफ मुस्तफ़ा ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदे के मुताबिक OPD कंसल्टेशन और इमरजेंसी विजिट पर 50% रियायत फराहम की जाएगी। फिजियोथेरेपी, लेबॉर्ट्री, MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दीगर रेडियोलॉजी टेस्ट पर 20% खुसूसी रियायत दी जाएगी। आउट पेशेंट फार्मेसी खदमात और अद्वियात की फराहमी पर 10% रियायत भी मुआहिदे का हिस्सा है। ये सहूलत सिंध पुलिस मुलाजमीन, उनके शरीक हयात, बच्चों और वालिदैन के लिए दस्तयाब होगी। रियायत के लिए पुलिस कार्ड या मुताल्लिका दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश करना लाजिम होगा। OMI हस्पताल में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के तहत पुलिस एहलकार और उनके अहले खाना को पहले ही इलाज मुआवजे की सहूलत फराहम की जा रही है।
ٹھری میرواہ کارخانوں سٹاپ کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، ایک شخص جاں بحق جبکہ خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق گاؤں مانڈن کے رہائشی ایاز شیخ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے جبکہ دانل شیخ اور ریاضت شیخ زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم نے لاش اور زخمیوں کو تعلقہ اسپتال ٹھری میرواہ منتقل کر دیا ہے۔ زخمی خاتون کے مطابق وہ سوئی گیس سے اپنے رشتہ داروں کے پاس سے واپس آ رہے تھے کہ تیز رفتار کار نے پیچھے سے ٹکر ماری اور موقع سے فرار ہو گئی۔ پولیس کے مطابق واقعے کا تاحال کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا جبکہ ضروری کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی جائے گی۔ سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران کے لیے سینٹرل پولیس آفس کراچی میں رینک پننگ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں 6 ایس پیز کو ایس ایس پیز جبکہ 11 ڈی ایس پیز کو ایس پیز کے عہدوں پر ترقی کے رینک لگائے گئے۔ نمائندہ آپ نیوز کراچی سلمان احمد خان کے مطابق مجموعی طور پر 17 افسران کو اگلے عہدوں پر ترقی کے رینک لگائے گئے۔ اس سادہ مگر پروقار تقریب میں وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا اہتمام انسپیکٹر جنرل سندھ پولیس جاوید عالم اودھو کی جانب سے کیا گیا۔ محمد علی شاہ آڈیٹوریم سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ تقریب میں وزیر داخلہ سندھ اور آئی جی سندھ نے ترقی پانے والے افسران کو نئے رینک لگائے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ اعزاز نہ صرف ان کی پیشہ ورانہ قابلیت اور خدمات کا اعتراف ہے بلکہ ان پر مزید ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے عہدوں کے ساتھ عوامی خدمت، قانون کی بالادستی اور امن و امان کے قیام کے لیے مزید محنت، دیانتداری اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت پولیس فورس کی استعداد کار میں اضافے، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تربیت اور افسران و اہلکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر سینیٹر حافظ عبدالکریم نے موجودہ عالمی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جانب سے تلخ بیانات امن مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران کو مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نامور مبلغ مولانا محمد نواز چیمہ سے خصوصی ملاقات میں کیا۔ اس موقع پر جماعتی اور تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث علماء کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ علماء کو مذہبی منافرت والی تقاریر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مولانا محمد نواز چیمہ نے حافظ عبدالکریم کی قیادت اور جماعتی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ ملاقات کے موقع پر مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور کے ناظم اعلیٰ حافظ ممتاز حسین بھی موجود تھے۔ کمشنر کراچی انتظامیہ نے مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والی بسوں، منی بسوں اور اسپیشل کوچز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ نمائندہ آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کے مطابق کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی ہدایت پر سیکریٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے منگل کو ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر زائد کرایہ لینے کے مرتکب بس آپریٹرز کے خلاف کارروائی کی۔ مجموعی طور پر 52 بسوں میں کرائے چیک کیے گئے۔ جن مسافروں سے زائد کرایہ لیا گیا انہیں ان کا زائد کرایہ واپس دلایا گیا۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ اتھارٹی نظر شہانی نے کمشنر کراچی کو کارروائی کی رپورٹ پیش کر دی ہے جس میں بتایا ہے کہ آر ٹی اے نے مجموعی طور پر مسافروں کو 9,800 روپے واپس دلایا گیا جبکہ کرایہ کی خلاف ورزی کے مرتکب بس آپریٹرز پر 6,75,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق کارروائی گودام چورنگی، قیوم آباد، کینٹ اسٹیشن، قائد آباد، لیاقت آباد نمبر 10 اور نیو ٹاؤن میں کی گئی۔ کمشنر کراچی کی ہدایت پر ایڈیشنل کمشنر 1 غلام مہدی شاہ نے زائد کرایہ لینے والی بسوں کے خلاف کی گئی کارروائیوں کی نگرانی کی۔ پریس کلب پڑیدن کے صحافی محمد نسیم سومرو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے ماموں محمد لقمان، نذیر سومرو اور وزیر سومرو ہمارے نانا محمد تگیل سومرو کی 4.5 ایکڑ زرعی اراضی پر قابض ہیں۔ اس زرعی زمینوں پر میری والدہ اور ان کی بہنوں کا بھی حصہ ہے مگر وہ حصہ نہیں دے رہے بلکہ جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ صحافی محمد نسیم سومرو نے کہا کہ لقمان، نذیر اور وزیر سومرو کی 5 بہنوں نے مجھے پاور آف اٹارنی بنایا اور میں نے قبضہ کی درخواست اسسٹنٹ کمشنر نوشہر و فیروز اور مختار کار نوشہر و فیروز کے پاس جمع کروائی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے 3 بار انہیں آفس طلبی کے نوٹس بھیجے گئے ہیں مگر وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب انہوں نے مذکورہ زمین پر کنسٹرکشن کا کام شروع کر دیا ہے جو غیر قانونی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ گزشتہ کئی سالوں سے فصلیں اٹھا رہے ہیں اور جعلی کھاتے بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے چیف سیکرٹری سندھ، سیکرٹری ریونیو، ڈپٹی کمشنر نوشہر و فیروز اور اسسٹنٹ کمشنر نوشہر و فیروز سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور قبضہ ختم کروا کر ہمیں ہمارا حق دلوایا جائے۔
تحصیل دینا کے گاؤں سید حسین میں راستہ بند کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس پر ایک شہری نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ درخواست گزار میر افضل ولد محمد افضل، جو آج کل برطانیہ میں مقیم ہیں، ان کے مطابق انہوں نے تقریباً 25 سال قبل موضع سید حسین میں زمین خریدی، جہاں 2017 میں اسکول اور مدرسہ تعمیر کیا گیا، جو اس وقت 2 منزل تک مکمل ہو چکی ہے۔ درخواست کے مطابق کچھ مقامی افراد نے مبینہ طور پر ان کی پراپرٹی تک جانے والی گلی کو بند کر دیا ہے اور دیوار کے ساتھ بلاکس لگا دیے ہیں۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ یہ راستہ طویل عرصے سے استعمال ہو رہا تھا اور یہ ان کی پراپرٹی تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے۔ انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر دینا سے درخواست کی ہے کہ موقع پر معائنہ کر کے انکوائری کروائی جائے اور راستہ بحال کرایا جائے تاکہ ان کی آمد و رفت میں حائل رکاوٹ دور ہو سکے۔ جی السلام علیکم، میرا نام میر افضل ہے۔ میں سید حسین یعنی کہ سید حسین 25 سال پہلا اتنے زمین خریدی سی اور 2017 میں میں اس میں بلڈنگ کنسٹرکشن بھی کی اسکول اور مدرسے واسطے، اور میرے پڑوسیوں نے جڑا گلی جو رستہ سے جڑی گلی سی اس سے مین روڈ اتنے گیٹ بھی لا دیتا اور ایک دیوار بنا دیتی میری پراپرٹی کے نال رستہ ادھر میں نہیں ساڑھے ادھر گلی بڑے دن سے رستہ ساڑھا اس گلی سارے کھڑکیاں اور جتنا ہی پانی کی نکاسی ساری گلی ایک گلی واحد رستہ جان کا ہوتا مدرسے اور اسکول اور اس باہر آنا دوسرا اس کا کوئی رستہ نہیں۔ اور میں 2023 اگے پیچھے سارے ادارے جتنے تک میں جا سکتے لیا اس کا کوئی حل نہیں۔ انہوں نے میرے اتنی 3 بجلی کے میٹر گلی کے وہ بھی نہ توڑے، اس تو علاوہ ساری سائڈ اسٹریم گلی کی لائٹ سی وہ بھی توڑی، انہوں نے کسی نہیں پوچھا۔ اور اس کے بعد میرے 3 میٹر 1 سال بعد 2 میٹر انہوں نے لائی بجلی واپس ڈالے نہیں، حالے بھی 1 میٹر جڑا وہ ریپلیس نہیں کر رہے، اور اتنے میں چکر لائے کہ تسی سوچ نہیں سکتے۔ اس تو علاوہ میں گزارش کرنا اے سی صاحب ہوگی کہ وہ تشریف لے آن، موقع دیکھن اور موقع دے کے وہ فیصلہ کر، اگر میں غلط ہوں یا پوچھ میرے انہوں نے آنا ضروری ہے، انہوں نے ٹیم تو آنا ضروری ہے، اور انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اسی حق اور سچ پر۔ اس کے علاوہ سارا کورٹ معاملہ چلتا ہے لیکن نہ ختم ہونا۔ 133 کی درخواست پہ جی ہے رستے کی ہوتی ہے، انہوں نے تھانے سے رپورٹ منگی پولیس اسٹیشن میں، انہوں نے سارے آپ سے فیصلہ کر کے دسیا کہ رستہ ہے۔ اس تو پہلے 2023 میں ڈی ایس پی صاحب جیل انہوں نے اپنی کوئی ٹیم بھیجی اپنی سوچ کے تھرو اس رستے کا پتہ بنائی کہ تاکہ یہ بھی واقعہ 25-30 سال تو کم سے کم یہ رستہ ہے، لیکن یہ چیز ہونے کے باوجود نہ کورٹ بھی نوٹس چک رہے نہ کوئی دوسرا۔ بار بار میں ان پھر برداشت ٹائم میں گزارش کرنا اسی صاحب ہوگی کہ آپ تشریف لیں، موقع دیکھیں، کورٹ سارا معاملہ تو چل ہی رہا ہے، کم سے کم سمے رستہ تو کھول کے دینا، جو فیصلہ کورٹ جو کرے گا وہ کرے گا۔ فی الحال مہربانی کریں، جزاک اللہ حافظ۔ الصفا گروپ آف کالجز میں طلباء کے لیے شاندار الوداعی اور استقبالیہ تقریب، نظری تعلیم سے کلینکل مرحلے میں داخلہ، ایک یادگار سنگ میل۔ الصفا گروپ آف کالجز میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا اہتمام کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سدرا نے کیا۔ یہ تقریب ان طلباء کے اعزاز میں منعقد کی گئی جنہوں نے اپنی نظری تعلیم کامیابی سے مکمل کر لی ہے اور اب کلینکل پریکٹس کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تقریب کے دوران خوشی اور جذبات کا حسین امتزاج دیکھنے میں آیا۔ طلباء نے اپنے اس تعلیمی سفر کی یادگار لمحات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا، جبکہ کیک کاٹنے کی تقریب میں کالج کے سی ای او ڈاکٹر پرہا کاکا بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر طلباء کو مختلف اعزازات اور ٹائٹل سے نوازا گیا۔ دفتر ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر کراچی ایسٹ زون کی جانب سے خبر شائع کی گئی ہے، جہاں ایس ایس پی انویسٹیگیشن ضلع ملیر ماجدہ پروین حالی پوٹو پی ایس پی کی سربراہی میں تھانہ بن قاسم کی کامیاب کارروائی کی گئی ہے۔ بیورو چیف آپ نیوز کراچی ریاض زیدی کے مطابق برآمدگی خرد برد شدہ مال کی مالیاتی رقم 55 لاکھ روپے کی برآمدگی کی گئی ہے، جو کہ نامور گھی کمپنی صوفی گھی کا مال تھا۔
مورخہ 2 اپریل 2026 کو تھانہ بن قاسم کی حدود سے لوڈڈ 10 ویلر وہیکل ماسوفیگی کمال چوری خرد برد ہوا تھا، جس کا مقدمہ الزام نمبر 231/26 بجرم دفعہ 381/34 RW 407/408/325 تھانہ بن قاسم میں مدعی مقدمہ فرحان خان کی مدعیت میں درج ہوا تھا۔ تفتیشی ٹیم تھانہ بن قاسم نے تکنیکی و ہیومن انٹیلیجنس کی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے کلینر عبدالشفیق ولد محمد دین کو 10 ویلر ٹرک سمیت سکھر سے گرفتار کیا۔ مزید کارروائی کرتے ہوئے ٹرک ڈرائیور محمد شفیق ولد بدری زمان کو گرفتار کیا گیا۔ دوران تفتیش گرفتار ملزمان نے اعتراف کیا کہ مذکورہ مال خرد برد کیا گیا ہے۔ گھوٹکی میں شیخ برادری کا ایک کامیاب اتفاق، 2 دن پہلے طالب حسین شیخ سے چھینی گئی موٹر سائیکل کی FIR درج کی گئی۔ یاد رہے کہ سید ممتاز شاہ پمپ کے ساتھ گلی میں مبینہ گن پوائنٹ پر نامعلوم ڈکیت طالب حسین شیخ سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے کے بعد جائے واردات کا پولیس نے بروقت معائنہ بھی کیا۔ پولیس نے فرض سر انجام دیتے ہوئے طالب حسین کی فریاد پر 3 نامعلوم ڈکیتوں پر FIR تھانہ A سیکشن پر درج کی گئی۔ ڈکیتوں کا پتہ لگانے کی کوشش میں پولیس نے گشت بڑھا دیا۔ فریادی طالب حسین شیخ، وڈیرو محمد عظیم شیخ، یاسین شیخ، راشد علی شیخ، عبد الواجد شیخ اور دیگر پولیس سے پرامید ہیں۔ چھینی گئی موٹر سائیکل فوراً برآمد کروانے کا مطالبہ۔ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کی زیر صدارت کراچی پولیس آفس میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ چیف کرائم رپورٹر آپ نیوز کراچی سلمان احمد خان کے مطابق اس موقع پر DIG ایڈمن، زونل DIGs، DIG CIA، ضلعی SSPs و دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں منشیات فروشوں، اسٹریٹ کرمنلز، بالخصوص تعلیمی اداروں کے اطراف سرگرم عناصر، آن لائن منشیات نیٹ ورکس اور گٹکا ماوا کے خلاف جاری کارروائیوں کا جائزہ لیا گیا۔ پولیس چیف نے واضح احکامات جاری کیے کہ منشیات فروشوں اور اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف بلا امتیاز اور فوری کریک ڈاؤن کیا جائے، تعلیمی اداروں میں زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے، جبکہ آن لائن نیٹ ورکس کو ہر صورت ختم کیا جائے۔ گٹکا ماوا کے مکمل خاتمے اور ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنانے کی بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ تمام افسران اپنے علاقوں میں فوری، مؤثر اور نمایاں نتائج ہر صورت یقینی بنائیں۔ حیدرآباد میں خطرناک حادثہ، ہنگامہ آرائی۔ تھانہ ہٹڑی کی حدود میں تیز رفتار اور بے قابو ویگو ڈالے نے متعدد گاڑیوں کو ٹکر مار دی، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ نمائندہ آپ نیوز ریحان زیدی کے مطابق حادثے کے بعد مشتعل افراد نے ویگو ڈالے پر دھاوا بول دیا اور گاڑی پر ڈنڈوں اور پتھروں کی بارش کر دی۔ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی جب ہجوم نے پولیس اور ریسکیو ٹیموں پر بھی پتھراؤ شروع کر دیا۔ SSP حیدرآباد شاہ زیب چاچڑ بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ کی، جس کے بعد حالات کو قابو میں لایا گیا۔ سمندری کی نمائندہ سماجی ویلفیئر تنظیم سول رائٹس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام مفکر پاکستان شاعر مشرق حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن اور فاتحہ خوانی کی تقریب کا اہتمام مسجد شیر ربانی سمندری میں کیا گیا، جس میں صدر سول رائٹس ملک محمد شفیع سمیت دیگر عہدیداران اور حفاظ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حاضرین نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر علامہ قاری غلام فرید سیالوی نے کہا کہ بلا شبہ علامہ اقبال ایک مرد درویش، مرد کامل، دنیا اسلام کے عظیم مفکر، اسکالر اور شاعر تھے۔ تاہم ان کی عظمت و مقبولیت کی اہم وجہ ان کی شاعری ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے نہ صرف خواب غفلت میں مبتلا بر صغیر کے مسلمانوں کو بیدار کیا، بلکہ انہیں ان کا درخشندہ اور تابناک ماضی بھی یاد دلایا اور انہیں یہ باور کروایا کہ ان کی یہ حالت قرآن سے روگردانی کے سبب ہے۔ وہ عارف قرآن تھے اور ان کا کلام معرفت قرآن کی عکاسی کرتا ہے۔ شاعر مشرق نے جو فلسفہ حیات پیش کیا، اس کی بنیاد قرآن ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر میری شاعری میں کوئی بات خلاف قرآن ہو تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا بوسہ لینے سے محروم کر دیا جاؤں۔ سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے قرآن پاک کی تفسیر بیان کی۔ میاں والی پولیس کے افسران کے لیے شارپ پاکستان کے زیر اہتمام ہیومن رائٹس اور مہاجرین یعنی ریفیوجیز سے متعلق قوانین پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ DPO میاں والی وقار عظیم کھرل کے خصوصی تعاون سے پولیس لائنز میاں والی میں شارپ پاکستان کے زیر اہتمام ہیومن رائٹس اور مہاجرین سے متعلق قوانین پر ایک روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں میاں والی پولیس کے افسران و اہلکاروں کو شارپ کے افسران نے انسانی حقوق کے تحفظ، مہاجرین سے متعلق بین الاقوامی اور قومی قوانین اور پولیس کے پیشہ ورانہ کردار پر تفصیلی بریفنگ دی اور ان کو جدید تقاضوں کے مطابق قانون کے نفاذ، شہریوں کے حقوق کے احترام اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بہتری کے حوالے سے آگاہ کیا۔